दादी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आप अपनी खानदानी रवायात को तोड़कर उसकी जिंदगी बचा लें। वो मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसे मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। शगुफ्ता बेगम हाथ बांधे खड़ी थी और उनका वजूद खौफ से कांप रहा था। उनकी आंखों में इल्तिजा थी और आवाज शिद्दत गिरिया से रिंध चुकी थी। एक माँ अपनी बेटी की हर हरकत पर नजर रखती है। शगुफ्ता, तुम कैसे इतनी गाफिल हो गई कि तुम्हें ये तक मालूम नहीं हो सका कि तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है। दादी की गरजदार आवाज ने हवेली के दरो दीवार को हिला दिया था। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। तुम अच्छी तरह से ये बात जानती हो कि मीर, सजावल और रिजा का रिश्ता बचपन से तय हो चुका था। इस हवेली की दीवारें इस बात की गवाह हैं, फिर ये बगावत कैसी? एक कल की लड़की हमें बताएगी कि खानदानी फैसले कैसे होते हैं। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर इतनी जोर से मारी थी कि पास खड़े मुलाजिमीन के दिल दहल गए थे। दादी, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन कसम ले रही, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि रिजा किसी को पसंद करती है। वो मर जाएगी, सच में उसने एक दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की है। अगर उसकी शादी ज़बरदस्ती सजावल से की गई तो वो दोबारा भी ऐसा कर सकती है। खुदारा मेरी बच्ची पर रहम खाएं, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। शगुफ्ता बेगम ने बेबसी से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। इस हवेली के फैसले किसी लड़की की धमकियों से नहीं बदले जाते। जो फैसला एक बार हो गया वो पत्थर पर लकीर है। मेरी हवेली की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती। दादी का लहजा काटदार और इंतहाई सर्द था। इसी दालान के एक सतून के साए में खड़ा मीर सजावल ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। वो हवेली का चश्मो चराग था जिसके नाम से गांव के लोग थर थर कांपते थे। दादी जो फैसला करेंगे मुझे हर हाल में कबूल होगा, लेकिन जो लड़की हमारी इज्जत उछालना चाहती है उसका हिसाब मैं खुद लूँगा। सजावल आगे बढ़ा और उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे शेर। तुमने हमेशा खानदान का सर फख्र से बुलंद किया है। दादी ने फख्र से सजावल को देखा। मैं मीर सजावल हूँ और मेरी मंसूबा किसी और के नाम की माला जपे, ये मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। इस लड़की ने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला है दादी, इसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। सजावल ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। उसकी रगें तन चुकी थीं और आवाज़ में बला की खुनकी थी। रिजा में सजावल की फुप्पोज़ाद बेटी थी जो एक पढ़ी लिखी और शहर की आज़ाद फिजाओं में सांस लेने वाली लड़की थी। उसे गांव के घुटन सदा रवायात से सख्त चिढ़ थी। वो इस बात से अक्सर बेखबर थी कि जिस दिन उसने इस दुनिया में आँख खोली थी उसी दिन उसके नाना जान ने उसका रिश्ता सजावल के साथ तय कर दिया था। रिजा की नज़र में मीर सजावल एक इंतहाई सख्त मिजाज, मगरूर और जालिम जागीरदार था। कुछ दिन पहले की बात है जब रिजा अपने ननिहाल आई हुई थी। वो अपने कमरे में बैठी थी जब शगुफ्ता बेगम इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। रिजा, मेरी बात गौर से सुनो। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें हमारी अमानत वापस लौटाना होगी। दादी का फैसला आ चुका है। वो चाहते हैं कि अगले महीने हम तुम्हारा और सजावल का निकाह कर दें। शगुफ्ता बेगम ने नज़रें चुरा कर धीमे लेकिन हतमी आवाज़ में कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मा? दादी होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? आप मेरा और उस जाहिल मीर सजावल का जोड़ मिला रही हैं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और वो एक जालिम जागीरदार जिसकी ज़िंदगी सिर्फ बंदूकों और हवेली की दीवारों तक महदूद है। रिजा एक झटके से खड़ी हो गई और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आहिस्ता बोलो बदबख्त, अगर हवेली में किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। तुम क्या समझती हो ये शहर है जहाँ तुम अपनी मर्जी चलाओगी? ये दादी की हवेली है और यहाँ सिर्फ उनका हुक्म चलता है। शगुफ्ता बेगम ने घबराकर आगे बढ़कर रिजा का बाजू पकड़ा। आपने मुझे आज तक ये बात क्यों नहीं बताई कि मेरी ज़िंदगी का फैसला हो चुका है? आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया।
میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے آپ جس گھونٹے سے چاہیں گی باندھ دیں گی۔ میری زندگی پر صرف میرا حق ہے اور میں میر سجاول جیسے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ رجا نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور بیڈ سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں اس رشتے کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم تماشا بناؤ گی، لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ جب داجی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ بھائی جان فکر نہ کریں، آپ میرے باپ ہیں، میرے بڑے ہیں، اور مجھے میر سجاول اپنے بھائی کی اولاد سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا جواب تھا داجی کو، اور اب تمہیں ہر حال میں یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ رجا کی شادی میر سجاول سے ہی ہوگی۔ شگفتہ بیگم کا لہجہ اب سختی اختیار کر چکا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی مما، میر سجاول کے ساتھ میری شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، رجا نے چیختے ہوئے کہا اور میز پر رکھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا لیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شگفتہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ میں اس قید خانے میں ایک لمحہ نہیں رک سکتی۔ آپ سب میری لاش پر تو نکاح پڑھوا سکتے ہیں، لیکن زندہ رجا میر سجاول کی بیوی کبھی نہیں بنے گی، رجا نے نفرت سے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رک جاؤ رجا، پاگل مت بنو، خدا کے لیے رک جاؤ۔ شگفتہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی، لیکن رجا حویلی کے پورچ میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ جلدی گاڑی نکالو اور اس کے پیچھے جاؤ، وہ غصے میں ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ کر بیٹھے، شگفتہ بیگم نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود بھی دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رجا کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے جنہوں نے اس کی بینائی کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس کا دماغ غصے اور صدمے کی وجہ سے سن ہو چکا تھا۔ سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ خطرناک موڑ پر رجا گاڑی کو کنٹرول نہ کر پائی۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کنارے ایک بہت بڑے درخت سے پوری طاقت کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور رجا کا سر زور سے اسٹیئرنگ پر لگا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اسپتال کے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں مشینوں کی مخصوص آوازیں گونج رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد رجا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور سر پر بھاری پٹیاں بندھی تھیں۔ میری بچی، تو نے یہ کیا قیامت ڈھا دی؟ اپنی جان لینے کی کوشش کی تو نے؟ میری جان تو جان ہی نکل گئی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے رو پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مما، میں سچ میں میر سجاول سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس ظالم انسان کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، لیکن اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے یہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے زبردستی کی تو میں سچ میں خود کشتی کر لوں گی، رجا نے کمزور لیکن حتمی آواز میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں آؤ لڑکی، داجی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کی خاندانی انا انہیں یہ گوارا نہیں کرنے دے گی کہ ان کی بیٹی کسی غیر خاندان کے لڑکے کے ساتھ بیاہی جائے۔ میر سجاول تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شگفتہ بیگم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن میں اپنی کلاس فیلو فراز سے محبت کرتی ہوں اور میں صرف اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ داجی کو بتا دیں کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میر سجاول کی شکل تک بھی نہیں دیکھوں گی۔ فراز بہت اچھا انسان ہے، وہ مجھے خوش رکھے گا۔ آپ میری خاطر داجی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ رجا بضد تھی۔ تم نہیں جانتی داجی کو رجا، وہ پورے گاؤں کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہی بیٹی کی بغاوت کیسے برداشت کریں گے؟ تم کیوں پورے خاندان کو ایک آگ میں جھونک رہی ہو؟ شگفتہ بیگم کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے خاندان کی جھوٹی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری زندگی میری ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ اگر آپ نے داجی کو نہیں بتایا تو میں خود حویلی جا کر
سب کے سامنے فراز کا نام لوں گی۔ رجا نے دھمکی دی۔ مجبوراً شگفتہ بیگم کو حویلی واپس آ کر داجی کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ دالان میں خاندان کے تمام بڑے موجود تھے۔ جب شگفتہ بیگم نے لرزتی آواز میں رجا کی بغاوت کا اعلان کیا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری حویلی کی بیٹی غیر مرد کا نام لے رہی ہے۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ میر سجاول کی نامزد ہو کر کسی اور کو پسند کرے۔ داجی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ داجی مجھے معاف کر دیں، لیکن رجا میر سجاول کو نہیں بلکہ شہر میں اپنے کلاس فیلو فراز کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا۔ وہ مر جائے گی لیکن سجاول کو قبول نہیں کرے گی۔ شگفتہ بیگم نے فرش پر بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ یہ بات سنتے ہی پورے دالان میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ میر سجاول جو یہ سب اپنی سماعتوں سے سن رہا تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ یہ ہماری خاندانی عزت پر سیدھا وار ہے داجی۔ ایک لڑکی پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی ہے۔ یہ بے عزتی کسی صورت برداشت کے قابل نہیں۔ سجاول کی آواز میں چھپی درندگی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری کیا رائے ہے سجاول؟ کیا ہمیں اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے یا اس کی بغاوت کو سختی سے کچل دینا چاہیے؟ داجی نے سجاول کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ میں خود لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے میر سجاول کی منگ کو بغاوت پر مجبور کر دیا۔ مجھے وہ لڑکا دیکھنا ہے۔ رجا اس لڑکے فراز کو منہ سے ملوائے۔ میں خود اس سے مل کر اس کے بارے میں مکمل معلومات لوں گا اور اس کے بعد ہی کسی حتمی فیصلے پر پہنچوں گا۔ لیکن یاد رہے کہ میری حویلی کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس لڑکے میں کوئی کھوٹ ہوا تو میں رجا کو زندہ دفن کر دوں گا، لیکن اس کی ضد پوری کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ داجی نے اپنی چھڑی زمین پر گاڑتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ رجا کی مسلسل ہٹ درمی، زبردست لڑائی جھگڑے اور خودکشی جیسی سنگین دھمکیوں کے بعد بالآخر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ داجی نے فراز کو گاؤں بلوایا اور طویل ملاقاتوں اور معلومات کے بعد خاندان کی عزت بچانے اور بات کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے داجی نے رجا کی بچپن کی منگنی میر سجاول سے توڑ دی۔ تمہاری بیٹی کا رشتہ اس فراز نامی لڑکے کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے شگفتہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آج کے بعد اس لڑکی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے ہماری روایات کو پامال کیا ہے۔ داجی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ رجا کی خوشی دیدنی تھی، لیکن دوسری طرف میر سجاول خاموش تھا۔ وہ میر سجاول جس پر خاندان کی بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں، جسے سرعام ٹھکرا دیا گیا تھا، وہ اپنی یہ بے عزتی بھولنے والا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ شادی گاؤں میں ہی ہوگی اور فراز بارات لے کر گاؤں آئے گا۔ رجا کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف فراز کو پانا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سجاول کی یہ خطرناک خاموشی اس کی زندگی میں کیسا بھونچال لانے والی ہے۔ بغاوت کا بیج بو دیا گیا تھا اور اب فصل کاٹنے کا وقت قریب تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن اس چہل پہل کے پیچھے ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھپی تھی۔ یہ طے پایا تھا کہ شادی گاؤں میں ہی ہوگی اور فراز بارات لے کر گاؤں آئے گا۔ رجا کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے صرف اپنی محبت کو پانے کی جلدی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اور اسی جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے رجا کہ تم نے اس حویلی میں کتنی بڑی آگ لگائی ہے؟ یہ جو خاموشی تم دیکھ رہی ہو نا، کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شگفتہ بیگم نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آ رہے تھے اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں ماما۔ داجی نے فیصلہ مان لیا اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ فراز کل بارات لے کر آ رہا ہے اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد ہو جاؤں گی۔ رجا نے انتہائی بے پرواہی اور خوشی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے حسین خواب سجے تھے۔
اور اسے ارد گرد کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب میر سجاول کو نہیں جانتی ہو لڑکی، وہ اتنا خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے۔ اس نے جس طرح چپ چاپ اپنی منگنی ٹوٹنے دی ہے نا، مجھے اس کی خاموشی اندر تک ڈرا رہی ہے۔ وہ انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا۔ شگفتہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی اور ان کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ماں تھی اور آنے والے خطرے کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مما، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے اور اس میں کوئی میر سجاول دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آپ بس میری شادی کی تیاریوں پر توجہ دیں۔ رجا نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اسے اپنی محبت پر اندھا یقین تھا، وہ سمجھتی تھی کہ فراز اس کی ہر مشکل سے حفاظت کرے گا۔ رات کے پچھلے پہر رجا نے فراز کو فون کیا۔ وہ اسے کل کی تیاریوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فراز کی آواز میں ایک عجیب سی الجھن اور گھبراہٹ تھی۔ فراز تم ٹھیک تو ہونا؟ کل بارات کتنے بجے تک حویلی میں پہنچ جائے گی؟ میں نے تو سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں، رجا نے انتہائی محبت اور اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی خوشی کو چھپا ہی نہیں پا رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں رجا میں ٹھیک ہوں، بس کچھ کاروباری مسائل تھے جن میں الجھا ہوا تھا۔ بارات کل اپنے وقت پر پہنچ جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ فراز کی آواز میں ایک لرزش تھی اور اس نے بات کو جلد ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب سن کر رجا کو ایک لمحے کے لیے الجھن ہوئی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فراز تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ تمہاری آواز بدلی بدلی سی لگ رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، رجا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے فراز کا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن محبت کی پٹی نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے رجا، بس تھکن کی وجہ سے آواز ایسی لگ رہی ہے، تم سو جاؤ، کل تمہارا بڑا دن ہے، میں کل ملتا ہوں تم سے۔ فراز نے جلدی سے فون کاٹ دیا تھا۔ رجا کچھ دیر فون کو دیکھتی رہی اور پھر کاندھے اچکا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے یقین تھا کہ کل سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگلا دن آ گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور قوالی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کے تمام لوگ اس عجیب و غریب شادی کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ سب کی زبانوں پر اس بات کا تذکرہ تھا کہ داجی نے میر سجاول کی منگنی توڑ کر شہر کے کسی بابو سے اپنی پوتی کی شادی کر دی ہے۔ رجا اپنے کمرے میں مکمل عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھی اور سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور خوبصورت میک اپ میں وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ بے صبری سے فراز کا انتظار کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ سے میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، آج تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔ شگفتہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر رجا کی بلائیں لی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی، لیکن بیٹی کی خوشی دیکھ کر وہ مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکریہ مما، بارات کے آنے کا وقت ہو گیا اور فراز ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ کیا ان کی طرف سے کوئی کال آئی ہے؟ رجا نے بے چینی سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ابھی تک بارات کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ راستے میں ہوں گے بیٹا، شہر سے گاؤں تک کا سفر لمبا ہے، ٹریفک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تم آرام سے بیٹھو، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ شگفتہ بیگم اسے تسلی دی، لیکن ان کے اپنے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ حویلی کے باہر مہمان بھی اب جہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ باجی حویلی کے بڑے دالان میں بیٹھے تھے اور ان کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور سخت تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زمین پر مار رہے تھے، جو ان کی اندرونی بے چینی اور غصے کی علامت تھی۔ میر سجاول ان کے پاس ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شگفتہ، ابھی تک بارات حویلی کے دروازے پر نہیں پہنچی، کیا تم نے ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ داجی نے انتہائی گرجدار اور ناراض آواز میں شگفتہ بیگم سے پوچھا، جو بھی کمرے سے باہر آئی ہی تھی۔ ان کی آواز سن کر ارد گرد کھڑے لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ داجی میں ابھی کال کرتی ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں ہوں، میں ابھی رجا سے کہتی ہوں کہ فراز کو ڈائریکٹ فون ملا ہے۔ شگفتہ بیگم نے گھبراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے دوبارہ رجا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اور دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔
رجا کے کمرے میں پہنچ کر شگفتہ بیگم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور رجا کے پاس گئی۔ کہاں رہ گیا ہے فراز رجا؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور داجی کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مہمان آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے رجا کے کان میں سرگوشی کی اور ان کا لہجہ انتہائی پریشان تھا۔ ماما میں کال کرتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ رجا نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن دوسری طرف سے کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ رجا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ماما وہ فون نہیں اٹھا رہا، شاید ڈرائیونگ کر رہا ہوگا یا شور میں آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں۔ رجا نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے دوبارہ نمبر ملایا لیکن اس بار بھی جواب وہی ملا۔ مسلسل فون کی گھنٹی بج رہی تھی لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ یہ کیا مذاق ہے رجا؟ بارات کا وقت گزر چکا ہے اور لڑکا فون نہیں اٹھا رہا۔ تم نے کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے ہمیں؟ شگفتہ بیگم اب باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ انہیں حویلی کی عزت داؤ پر لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر بارات نہ آئی تو داجی انہیں اور ان کی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دالان میں مہمانوں کی چہمگوئیاں اب واضح آوازوں میں بدل چکی تھیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ لگتا ہے شہر کا بابو ڈر کر بھاگ گیا اور بارات آنے والی ہی نہیں ہے۔ میر سجاول ان تمام باتوں کو انتہائی سکون سے سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھ لیا شگفتہ تم نے اپنی بیٹی کی ہمت ہٹ درمی کا نتیجہ؟ پورا خاندان اور پورا گاؤں یہاں پر جمع ہے لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی۔ تم لوگوں نے میری پگڑی اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ داجی دالان میں ٹہلتے ہوئے انتہائی غضبناک آواز میں دھاڑے تھے۔ ان کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ حویلی کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے تھے۔ شگفتہ بیگم نے دالان میں آ کر آج بھی بیٹی کی حمایت لیتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ داجی راستے خراب ہیں، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، آپ تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ فراز ایسا لڑکا نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ شگفتہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے کہا لیکن ان کی بیٹی اپنی آواز میں کوئی یقین نہیں تھا۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور سب کی نظریں دروازے پر ٹکی تھی کہ اچانک حویلی کے لینڈ لائن فون کی تیز گھنٹی بجی۔ پورے دالان میں ایک دم خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں فون پر ٹک گئی تھیں۔ داجی نے خود آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے فراز کے والد تھے۔ ہمیں معاف کر دیں چودھری صاحب، ہم لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ فراز اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ اپنی لڑکی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں۔ فراز کے باپ کی آواز سنتے ہی داجی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ یہ بات پورے دالان میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ بارات نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ شگفتہ بیگم کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور رونے لگیں۔ خاندان کی عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ داجی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے پورے دالان میں ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی گرجدار آواز میں پورے گھر کو سناٹے میں ڈال دیا۔ میر سجاول کو بلاؤ، نکاح آج ہی ہونا تھا تو آج ہی ہو کر رہے گا۔ میری حویلی سے کوئی بارات واپس نہیں جائے گی اور نہ ہی میری عزت پر کوئی آنچ آئے گی۔ داجی کا یہ فیصلہ سن کر حویلی پر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ یہ گرجدار آواز رجا کے کمرے تک بھی پہنچی۔ رجا جو پہلے ہی فراز کے فون نہ اٹھانے پر پریشان تھے، یہ الفاظ سن کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ دلہن بنی رجا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فراز کہاں ہے؟ اور میرا نکاح میر سجاول سے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ رجا چیخی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ صدمے اور وحشت کے عالم میں کمرے سے باہر دالان کی طرف بھاگی۔ میں سجاول سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں کسی صورت اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ لوگ مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے۔ رجا دالان کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر زور زور سے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کے سرخ خروسی جوڑے کے ساتھ اس کا یہ روتا ہوا چہرہ ایک انتہائی کربناک منظر پیش کر رہا تھا۔
اس نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، لیکن داجی کی خاموشی اور میر سجاول کا پتھرایا ہوا چہرہ اب اسے یہ بتا رہا تھا کہ اب اس کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ حویلی کے وسیع دالان میں آج خوشیوں کے بجائے موت جیسا سناٹا طاری تھا۔ در و دیوار بھی جیسے سانس روکے کھڑے تھے، اور سرخ روسی جوڑے میں ملبوس رجا فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے آنسو قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ میر سجاول سے نکاح نہیں کروں گی، آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ رجا دالان کے بیچوں بیچ بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی اور اس کی آواز میں شدید کرب تھا۔ تمہاری مرضی اب کوئی معنی نہیں رکھتی لڑکی، آج نکاح میر سجاول سے ہی ہوگا اور یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ داجی کی آواز کسی گرجدار طوفان کی طرح پورے دالان میں گونجی تھی اور ان کا غصہ بھی عروج پر تھا۔ داجی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں فراز کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، کوئی مجبوری ہوگی اسے۔ رجا نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جوڑے اور داجی کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھا۔ جو مرد عین وقت پر پیٹھ دکھا جائے وہ محبت نہیں کرتا، وہ صرف بزدل ہوتا ہے، اور میری حویلی میں بزدلوں کا کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ میر سجاول نے انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ تم چپ رہو میر سجاول، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہوگا، تم نے ضرور کوئی چال چلی ہے۔ فراز ایسا نہیں کر سکتا۔ رجا نے نفرت سے سجاول کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اپنی زبان کو لگام دو رجا، اگر اس نے کوئی چال چلی بھی ہے تو اس نے ہماری عزت ہی بچائی ہے، تم تو ہمارا نام مٹی میں ملانے چلی تھی۔ شگفتہ بیگم نے آگے بڑھ کر رجا کا بازو سختی سے پکڑا اور خاموش کروانے کی کوشش کی۔ عزت کیا ہوتی ہے مما؟ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے اور آپ کو خاندان کی جھوٹی عزت کی پڑی ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ رجا نے جھٹکے سے اپنا بازو چڑھوایا اور اس کی آواز میں بغاوت صاف ظاہر تھی۔ تم نے ہماری پگڑی پورے گاؤں کے سامنے اچھال دی، اور اب اگر یہ نکاح نہ ہوا نا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، اور اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ داجی نے اپنی شال کو کاندھے پر درست کرتے ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے۔ میں فراز کو کال کرتی ہوں، وہ راستے میں ہوگا، مجھے یقین ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ رجا پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اسے اب بھی اپنی محبت پر اندھا یقین تھا۔ اس نے فون کرنے دو شگفتہ تھا کہ اس پر اس کے نام نہاد محبت کی حقیقت اب پوری طرح سے کھل جائے اور اسے اوقات یاد آ جائے۔ سجاول نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں شگفتہ بیگم کو روکا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر رجا نے کانپتے ہاتھوں سے فراز کا نمبر ملا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور ہر گزرتا سیکنڈ رجا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بالآخر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فراز، تم کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ داجی میرا نکاح سجاول سے کروا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ رجا کی آواز میں شدید گریہ اور التجا تھی۔ وہ روتے ہوئے فون پر چلائی، مجھے معاف کر دو رجا، میں بارات لے کر نہیں آ سکتا، میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ فراز کی انتہائی سرد اور بے حس آواز تھی جس میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی یا دکھ شامل نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فراز؟ ہم نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تم مجھے اس درندے کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ رجا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، وہیں فرش پر گر پڑی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن مجھے اپنی جان پیاری ہے رجا، میں میر سجاول جیسے طاقتور اور ظالم انسان سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، تم مجھے بھول جاؤ۔ فراز نے انتہائی بزدلی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا خوف واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے وعدہ کیا تھا فراز، تم نے کہا تھا کہ تم ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوگے، اور آج جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو تم بھاگ رہے ہو۔ رجا نے روتے ہوئے اس کے وعدے یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف مکمل بے حسی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے رجا، میں سجاول کے بندے کل رات میں گھر آئے تھے، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، میں غریب انسان ہوں، ان جاگیرداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فراز نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا ملبہ سجاول پر ڈال دیا تھا اور اپنی بزدلی کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تم ایک بزدل اور دھوکے باز انسان ہو فراز، میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان سے بغاوت کی، اپنی جان داؤ پر لگائی،
اور تم نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ رجا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا۔ اس کا گلا رن چکا تھا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری مجبوری کو سمجھو رجا اور اپنے کزن سے نکاح کر لو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، اور مجھے دوبارہ کبھی بھی کال مت کرنا۔ خدا حافظ۔ فراز نے بے دردی سے فون کاٹ دیا اور رجا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا۔ وہ پتھر کی مورت بنی فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے دماغ میں فراز کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ رجا جس نے سب سے لڑ جھگڑ کر بچپن کی منگنی توڑ دی تھی، آج اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا غرور، اس کی محبت اور اس کی بغاوت سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور شگفتہ بیگم روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے فرش پر بے سود بیٹھی رجا کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی محبت کا انجام رجا، وہ بزدل تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب ضد چھوڑ دو اور حقیقت کو تسلیم کر لو۔ شگفتہ بیگم نے روتے ہوئے رجا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے دکھ اور خاندان کی عزت کی فکر دونوں شامل تھی۔ وہ دھوکے باز نکلا، مما اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میر سجاول کی دھمکی اس کی محبت پر بھاری پڑ گئی۔ میری محبت ہار گئی۔ رجا کی آواز انتہائی مدھم اور بے جان تھی، جیسے اندر سے اس کی روح ہی نکل چکی ہو۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی، میری بچی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ داجی کی پگڑی آج تمہارے قدموں میں ہے، اسے روند کر مت جاؤ۔ شگفتہ بیگم نے رجا کے ماتھے کو چوما اور اسے خاندان کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ میں میر سجاول سے نفرت کرتی ہوں مما، وہ ایک ظالم انسان ہے، اس نے میری محبت کو مجھ سے چھینا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ رجا نے روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر اپنا دکھ بیان کیا۔ میرے واسطے رجا، داجی کی زندگی خطرے میں ہے، ان کی عزت رکھ لو، یہ نکاح کر لو، ورنہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پورا گاؤں ہم پر تھوکے گا۔ شگفتہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر بیٹی کے سامنے منت کی۔ ان کا رو رو کر بلا حال تھا۔ لے چلے مجھے جہاں آپ کا دل چاہے، میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس جسم کا جو چاہے سودا کر لیں، مجھے اب کسی بھی چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رجا نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور بغیر کسی مزاحمت کے کھڑی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر ہار مان چکی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے سہارا دے کر دالان کی طرف لے گئی تھی۔ دالان میں قاضی صاحب آ چکے تھے اور داجی انتہائی غصے اور بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ میر سجاول ایک طرف کھڑا تھا اور اس نے کالے رنگ کا شلوار قمیض اور اوپر سے سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ پورے وقار اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑا کسی ظالم بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا جس نے آج اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ رجا کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا تو پورے دالان میں موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ صرف قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، رجا بیٹی بنت شفیق احمد، کیا آپ کو میر سجاول ولد میر شجاعت کے ساتھ اپنا نکاح قبول ہے؟ حق مہر کے عوض جو کہ طے پا چکا تھا، قاضی صاحب نے باوقار آواز میں پوچھا اور سب کی نظریں رجا کے جھکے ہوئے چہرے پر اٹک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے رجا کے ذہن میں فراز کے ساتھ بتائے ہوئے خواب اور پھر اس کی بے وفائی کا منظر گھوما۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے روکا اور ایک گہری سانس لی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز میں کوئی زندگی نہیں تھی، صرف ایک کھوکھلا پن تھا جو اس کے اندر کی موت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس نے داجی کی عزت بچانے کے لیے خود کو اسی بندھن میں دھکیل دیا تھا جس سے وہ فرار چاہتی تھی۔ میر سجاول ولد میر شجاعت، کیا آپ کو رجا بیٹی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب سجاول کی طرف رخ کیا جو انتہائی فخر سے کھڑا تھا۔ قبول ہے، بہت دل سے قبول ہے۔ سجاول کی بلند اور گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی فتح کی گونج نے رجا کے دل پر ایک اور خنجر چلا دیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہو گئے تھے اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ داجی کے چہرے پر بالآخر سکون نظر آیا اور انہوں نے سجاول کو گلے لگا لیا، لیکن دلہن بنی رجا کے چہرے پر ماتم کا سا سما تھا۔ اسے ایک سجے ہوئے اسٹیچو پر بٹھا دیا گیا جہاں وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور کچھ دیر بعد اسے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
ایک بھاری اور جانا پہچانا عطر اس کی سانسوں سے ٹکرایا۔ وہ میر سجاول تھا، وہ پورے وقار اور ایک خطرناک خاموش آنکھوں میں سجائے۔ اس کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ اس کی جیت کو چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ رجا نے گھبرا کر تھوڑا سا فاصلہ پیدا کیا، کوشش کی کہ پیچھے رہے۔ سجاول نے اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر اسے مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کیوں چوزی، تمہیں کیا لگا تھا میر سجاول اپنی بچپن کی منگ کو یوں ہی کسی میراثی کے ہاتھوں میں سونپ دے گا؟ سجاول نے بالکل اس کے کان کے قریب ہو کر انتہائی زہریلی اور فاتحانہ سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں رجا کے کان کی لو سے ٹکرا رہی تھی۔ رجا ایک دم سے ہڑبڑائی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سجاول کی تاریک آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں ناک رگڑنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی سجاول نہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے میری جان۔ سجاول کے شفاق اور بے رحم الفاظ رجا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ کیا فراز کا بارات کا نہ لانا سب تمہارا کیا دھرا تھا؟ تم نے اسے دھکے دیے تھے؟ جواب دو مجھے، تم نے دھمکایا تھا؟ رجا کی سانس صدمے اور شوق سے سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی اور اس نے غصے سے سجاول کا کالر پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ میری ایک دھمکی سے وہ تمہیں اس کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گیا؟ خود ہی سوچو، جس محبت پر تم اتنا غرور کرتی تھیں وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ سجاول نے حقارت سے جواب دیا اور اس نے رجا کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر سختی سے دبا دیا۔ تم ایک درندے ہو میر سجاول، تم نے میری معصومیت اور میری محبت کا مذاق اڑایا۔ میں تمہیں اس ظالم کی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رجا نے دانت پیستے ہوئے انتہائی نفرت انگیز لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں سجاول کے لیے بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے رجا، مجھے صرف تم چاہیے تھی اور تم اب میرے پاس ہو۔ نفرت کرو یا محبت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اب میری ملکیت ہو۔ سجاول نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے اور سامنے کھڑے مہمانوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی کا یہ رشتہ تم مجھ پر مسلط کر کے خوش رہ لو گے؟ میں ہر روز تمہیں بددعا دوں گی میر سجاول، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی لیکن تمہاری بیوی بن کر نہیں زندگی گزاروں گی، رجا نے زہر خوند لہجے میں کہا اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اب تم میری ہو قانونی اور شرعی طور پر، اور اب تمہیں اس قید سے کوئی موت ہی نکال سکتی ہے، جتنا مرضی رو لو، لیکن اب تمہاری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ سجاول کا لہجہ اب انتہائی سنجیدہ اور حتمی تھا اور اس کی آنکھوں کی سرد مہری رجا کو اندر ہی اندر خوف زدہ کر رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ چوزی، پرانے حساب کتاب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج رات تو بہت لمبی ہونے والی ہے، اپنے آنسو بچا کر رکھو، آگے کام آئیں گے۔ سجاول نے اٹھنے سے پہلے اس کے کان میں آخری بار وار کیا اور اس کی آنکھوں میں چھپی درندگی کے ایک رجا کا خون سرد پڑ گیا۔ دالان میں رخصتی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور شگفتہ بیگم رجا کے گلے لگ کر رو رہی تھی، لیکن رجا کی آنکھوں میں اب آنسو کی جگہ ایک خوفناک سناٹے نے لے لی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی میر سجاول کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں اس کی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک باب اس کا منتظر تھا۔ داجی اور خاندان کے دیگر افراد اس بات پر خوش تھے کہ ان کی عزت بچ گئی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اندر ہی اندر رجا کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کا ہر قدم اسے اس جہنم کی طرف دھکیل رہا تھا جہاں میر سجاول کا غرور اور اس کی نفرت ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ کمرے کا دروازہ اس کے سامنے تھا اور اب اس دروازے کے اس پار کھڑا شخص اس کی تقدیر بن چکا تھا۔ رخصتی کے فوراً بعد رجا کو میر سجاول کے بڑے اور پرشکوہ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ اس وقت سرخ پھولوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کمرے میں رجا کو یہ اپنی سیج نہیں بلکہ ایک اندھیرا اور خوفناک قید محسوس ہو رہا تھا جس کی دیواریں اسے نگلنے کو تیار تھیں۔ وہ بیڈ کے کونے پر سجی سنوری سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو مسلسل اس کے مہنگے عروسی جوڑے کو جذب کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح سے ہڑبڑائی تھی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ میر سجاول کمرے میں داخل ہوا
تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ سنجیدگی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے انتہائی سرد مہری سے بولا، اب کب تک یہ سوگ مناؤ گی؟ نکاح ہو چکا ہے تمہارا اور اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہو۔ میر سجاول کی منکوہا۔ سجاول کی آواز میں بلا کی کاٹ تھی جس نے رجا کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک زور سے ہنس دی، لیکن وہ ہنسی خوشی کی نہیں بلکہ بے پناہ درد اور کرب بھری تھی، جس نے تمہیں کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا۔ سجاول نے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا۔ نکاح کا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی نہ کہ آپ بہت طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی کو خوشیاں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رجا کے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نفرت اور حقارت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے بھاری اوڑھنے کے باوجود تن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سجاول کے چہرے پر شدید سختی آئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ایسا لگا جیسے وہ اب رجا پر برس پڑے گا، لیکن پھر وہ مشکل سے اسے خود کو سنبھالنا اور ایک گہری سانس لے کر اس کا غصہ پی گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی رجا، تم خود چل کر اس نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے تم نے قبول ہے کہا تھا اور اس کا لہجہ اب دھیما تھا لیکن انتہائی مضبوط۔ وہ رجا کو اس کی حقیقت یاد دلا رہا تھا۔ رجا نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ زبردستی نہیں کی تو اور کیا کیا ہے آپ نے؟ اگر آپ زبردستی نہیں تھے تو وہ کیا تھا؟ کیوں دھمکایا آپ نے فراز کو؟ کیوں سے بارات سے لانے سے روکا؟ رجا کی آواز چیخ رہی تھی اور اپنی تمام تر بھڑاس اس شخص پر نکال دینا چاہتی تھی جس نے اس کے بقول اس کی زندگی برباد کی تھی۔ سجاول کے چہرے کا ایک منظر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ کسی کے دھمکانے سے کوئی اپنی محبت یا اپنی زندگی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اگر کسی کی محبت سچی ہوتی تو وہ دنیا کی کوئی پرواز نہ کرتا، لیکن وہ تو بزدل نکلا، ایک گیدڑ جو اپنی جان بچا کر بھاگ جائے۔ سجاول نے حقارت سے اس کا نام استعمال کیا۔ رجا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سجاول سچ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بزدل نہیں تھا، آپ نے اسے مجبور کیا تھا۔ آپ کی طاقت کے آگے وہ بیچارہ ہار گیا۔ آپ نے ہماری خوشیاں اور چھین لی تھی، مجبور کیا تھا۔ آپ کی طاقت کے آگے وہ بیچارہ اور کیا کرتا؟ آپ نے ہماری خوشیاں چھین لی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، رجا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ سجاول نے ایک پورا قدم اس کی طرف بڑھایا۔ خود ہی سوچو، اس سے زیادہ میں کوئی وضاحت نہیں دوں گا تمہیں، اور ویسے بھی ابھی تو پرانے حساب بھی باقی کرنا ہے تمہارے، وہ تمام حساب جو تم نے میری عزت اور میرے خاندان کی بدنامی کر کے کیے۔ سجاول کی یہ بات سن کر رجا کی سانس خشک ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے سجاول کو دیکھنے لگی۔ اسے سجاول کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک نظر آئی جسے آنے والے عذاب کی خبر دے رہی تھی اور جو اسے دھمکا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ رجا خوف سے کانپ اٹھی تھی، لیکن سجاول نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی پگڑی اتنی سخت تھی کہ رجا کے منہ پر ہلکی سی آہ نکل آئی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ رجا کے منہ سے ہلکی سی آہ نکلی۔ سجاول نے اسے بیڈ سے نیچے اتار کر انتہائی بے دردی سے بولا، نیچے سو تم، یہ بیڈ میرا ہے اور یہاں میں سوتا ہوں، اور میر سجاول کے بیڈ پر کسی غدار عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رجا ہکا پکا رہ گئی۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر فتح کا تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک دلہن کے جوڑے میں اور سجاول اس کے قریب فرش پر سونے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے نیچے سونے کی عادت نہیں ہے، میں شہر میں پلی بڑی ہوں، میں ایسے نہیں سو سکتی، رجا نے احتجاج کیا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ سجاول نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو کمرے میں گونجا۔ تو عادت ڈالو نا، اب سے یہی تمہاری زندگی ہے۔ میر سجاول کی بیوی بن کر تو اب بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں نا، سجاول کا طنز کیا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل کو چھلی کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص سے کوئی بھی امید رکھنا فضول ہے۔ رجا خاموشی کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور اسے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ساری رات وہ آنسو بہتی رہی۔ اس کا روسی جوڑا اب اسے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سجاول کی طرف دیکھتی جو بستر پر لیٹا بڑے ہی مزے سے سو رہا تھا۔
کم از کم یہ صرف رجا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن میر سجاول کہاں سو سکتا تھا؟ اس کا دل تو اب بھی کرب میں مبتلا تھا۔ وہ کروٹ بدلتے بار بار رجا کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جس لڑکی کی محبت میں خود کو مکمل طور پر ڈھال چکا تھا، جس نے رجا کی ہر اکڑ، ہر ضد کو خاموشی سے برداشت کیا تھا۔ اس کی بے وفائی پر بھی وہ خاموش ہو چکا تھا، اس نے کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اس کی بے وفائی پر بھی وہ چپ تھا جب رجا نے فراز کا نام لیا تھا، لیکن آج جب اس کی ہو چکی تھی، قانونی اور شرعی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی، پھر بھی وہ اسے نہیں پا سکا تھا۔ رجا کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی، اور یہ بات سجاول کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے قریب نہیں لا سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز کی کڑواہٹ، خاموشی اور نفرت کی ایک اونچی دیوار کھڑی تھی۔ رجا اس سے شدید نفرت کرتی تھی اور ہر وقت اسے کوستی رہتی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھتی تھی، جبکہ سجاول اس سے محبت کرتے ہوئے بھی اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ اس سے محبت جتا سکتا تھا، نہ اس سے بے وفائی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی نفرت کو سہ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے ماحول میں ان دونوں کے لیے قید خانہ بن گئے تھے۔ رجا نے آہستہ آہستہ یہ محسوس کیا کہ سجاول ویسا نہیں ہے جیسے وہ سمجھتی تھی۔ وہ اسے کسی کام کے لیے بھی مجبور نہیں کرتا، نہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ ہی کبھی اسے اونچی آواز میں کچھ کہا۔ رجا جو اس نکاح کا بدلہ لینے کی خاطر کیا تھا، سمجھ رہی تھی کہ اسے احساس ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھتا تھا۔ اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا تو اسے کہنے سے پہلے ہی حاضر کر دیتا۔ رجا کی نفرت کے باوجود اس کا رویہ ہمیشہ نرم اور محتاط رہا۔ ایک دن سجاول کمرے میں نہیں تھا اور رجا بور ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو اسے ایک دراز سے ایک پرانی فائل ملی۔ رجا نے تجسس کے عالم میں وہ فائل کھولی، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ رجا نے ان تصویروں کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تصویریں فراز کی تھیں، جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ دونوں دلہا اور دلہن کے روپ میں تھے، ان کے چہروں پر خوشی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رجا کا ہاتھ سے وہ فائل گری اور اس کا پورا جسم کانپ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک ایسی حقیقت تھی جو اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ فراز، وہ شخص جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے اس نے اپنے خاندان سے دشمنی مول لی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس نے رجا سے جھوٹ بولا تھا، اسے دھوکہ دیا۔ اتنے میں میر سجاول بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے فرش پر گری ہوئی تصویریں دیکھیں اور رجا کے سفید پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رجا حقیقت جان چکی ہے۔ یہ سب کیا؟ یہ تصویریں؟ فراز! رجا کی آواز حلق میں پھنس گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سجاول کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی تو سجاول کے چہرے پر بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ آپ نے یہ تصویریں خود بنوائی ہوں گی مجھے دھوکہ دینے کے لیے، رجا نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے ابھی بھی امید تھی کہ فراز بزدل ضرور تھا لیکن بے وفا نہیں تھا۔ سجاول نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ رجا، تم اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہو؟ اس شخص نے تمہاری جائیداد اور تمہارے خاندان کے نام کا استعمال کر کے اپنی زندگی بنانی تھی۔ اسے تم سے کبھی محبت نہیں تھی۔ سجاول کے الفاظ سچے اور تلخ تھے۔ وہ رجا کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ رجا کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رجا نے روتے ہوئے پوچھا تو اس کی آواز میں سجاول کے لیے شکوہ اور اپنے لیے پچھتاوا تھا۔ سجاول نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا۔ لیکن اگر میں تمہیں بتاتا تو کیا تم مجھ پر یقین کرتی؟ تم تو میری ہر بات کو جھوٹ سمجھتی تھی۔ میں چاہتا تھا تم خود دیکھو، جس کے لیے تم مجھے چھوڑا وہ تمہارے لائق بھی نہیں تھا۔ سجاول نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ رجا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ رجا کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ تم نے اسے دھمکایا تھا، اسی لیے وہ نہیں آیا، رجا نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سجاول میں اسے صرف مجرم ٹھہرانا چاہتی تھی۔ سجاول نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نے اسے نہیں دھمکایا، میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن وہ تو خود ہی تمہاری جائیداد کے لالچ میں بھاگ گیا۔ میں نے تمہیں اس سے بچایا نہیں تو کیا میں اپنی محبت کی قربانی کر سکتا تھا تمہیں تمہاری محبت دلانے کے لیے؟ لیکن وہ تمہارے قابل نہیں تھا، اسی لیے اسے تمہاری جان چھڑوائی جائی اور اپنے
دل کی بات کہہ دی۔ وہ رجا کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی محبت اتنی سچی ہے کہ وہ رجا کی خوشی کے لیے خود کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن رجا نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ رجا ٹوٹ چکی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ فراز کی محبت کو سچا سمجھتی تھی، لیکن وہ تو صرف ایک دھوکہ تھا، اور سجاول وہ شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے رجا کو ایک بہت ہی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ رجا نے سجاول کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور شرمندگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا دل خود بدلنے لگا تھا، وہ بدل چکی تھی۔ وہ میر سجاول کا خیال رکھتی، اس کی ہر بات سنتی اور احترام کرتی، لیکن میر سجاول ابھی بھی اس پر پرانا حق نہیں جتا پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب آئے، اس کی محبت کو قبول کرے، نہ کہ خاموشی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے، خوش رہتے۔ رجا جان چکی تھی کہ میر سجاول سے سچی محبت کرتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر بات اس کی محبت کا ثبوت تھا۔ جبکہ جس شخص سے وہ محبت کر بیٹھی تھی وہ تو بے وفا تھا، بلکہ پورا دھوکے باز، جو صرف اور صرف اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا۔ رجا کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ وہ سجاول سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شروع کہاں سے کرے۔ آہستہ آہستہ وہ میر سجاول کے قریب آنے لگی۔ ایک دن وہ دونوں حویلی میں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رجا نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی تھی؟ رجا نے سجاول کی طرف دیکھا، اس کی آواز نم تھی اور اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سجاول ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ رجا کے قریب آیا۔ کبھی؟ وہ مجھے نہیں پتا میں نے کب سے تم سے محبت کرنی شروع کی، لیکن میں آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سجاول نے انتہائی محبت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رجا کے لیے بے پناہ محبت تھی جو کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ رجا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سجاول کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا چلا کہ کب میں نے آپ سے محبت کرنی شروع کر دی۔ وہ جو فراز سے تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک وقتی جذبہ تھا، ایک دھوکہ تھا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، بہت نفرت کی، لیکن آپ نے ہمیشہ خیال رکھا۔ میری حفاظت کی محبت سچ میں ایک حقیقت ہے جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کے دل کی صفائی اور آپ کے اندر کی خوبصورتی دیکھ کر جو مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ رجا نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہتی تھی۔ وہ سجاول سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ سجاول نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا، اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ رجا کا دل ایک لمحے کو لرز گیا تھا، لیکن سجاول نے اس کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکرایا اور بولا، اسی دن کا انتظار کر رہا تھا میں رجا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن تم میری محبت کو سمجھ جاؤ گے، تم میرے پاس واپس آؤ گی، اور آج میرا انتظار ختم ہوا۔ آج مجھے میری زندگی مل گئی ہے۔ سجاول نے انتہائی خوشی اور سکون سے کہا تو اس کی آواز میں محبت کی چاشنی تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے خود کو رجا کے قریب کیا تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کی۔ ایک ایسا وعدہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اب کبھی اس محبت سے مکرنے نہیں دوں گا میں۔ تم اب میری ہو، صرف میری، ہمیشہ کے لیے۔ سجاول نے رجا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کا لہجہ اب حتمی تھا، لیکن اس میں محبت کی مٹھاس تھی۔ رجا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مکروں گی بھی نہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ میری زندگی ہے، میری محبت ہے۔ اسی لمحے دونوں کی محبت مکمل ہوئی اور میر سجاول نے رجا کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ چاندنی رات ان کی محبت کی گواہ تھی اور حویلی کا ماحول ان کی خوشیوں سے مہکنے لگا۔ ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہوا، ایک ایسا باب جس میں صرف محبت، احترام اور خوشیاں تھی۔ ان کی محبت نے تمام نفرتوں اور غلط فہمی کو شکست دے دی اور وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مکمل خوش تھے۔